अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है। मुख्तसरन ये जिक्र कर देते हैं अमेरिका का, वैसे जिक्र है IMF के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रम्प आलमोस्ट प्राइमरी में फाइनल कैंडिडेट के तौर पर रिपब्लिकन के सामने आने जा रहे हैं और उनकी नामजद करदा सफ़ीर साबिक गवर्नर नॉर्थ कैरोलिना निकी हेली आलमोस्ट फिनिश पर हैं, मगर जिद पकड़ गई हैं कि वो सुपर ट्यूसडे जो 5 मार्च को होगा उसके रिज़ल्ट के बाद वो फैसला करेंगी कि वो रेस से बाहर हैं कि नहीं। सुपर ट्यूसडे इसलिए कहा जाता है कि ये 16 रियासतों में एक साथ प्राइमरी मुकाबले होते हैं। तो जो नज़र आता है डोनाल्ड ट्रम्प न सिर्फ प्राइमरी जीतते नज़र आते हैं मुझे, बल्कि वो दोबारा अमेरिका के सदर बनते हुए भी नज़र आते हैं। फिर दुनिया में एक और बड़ी तब्दीली आएगी, फिर एक बड़ा नेक्सस और सामने दोबारा से आएगा। शी, पुतिन, डोनाल्ड ट्रम्प, इमरान खान, मोदी, उर्दगान और नेतन्याहू सो ऑन कहना चाहिए। 64 इलेक्शन होने जा रहे हैं इस साल में। ये पहला इलेक्शन था पाकिस्तान में और दूसरा ताइवान या कोरिया साइड पे कहीं हुआ है। तो सबके सामने जो हालात हैं वो शायद मलेशिया इंडोनेशिया में भी कहीं हुआ है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। तो बांग्लादेश का तो आप पहले हशर देख चुके हैं जहाँ जो कुछ हुआ। हम इस पर यकीनन और इस पर मज़ीद क्या बात करेंगे, अभी वक्त नहीं आया, उस पर मैं बहुत डिटेल से प्रोग्राम करूँगा आने वाले दिनों में कि मरियम नवाज़ ने संगीनों के साए में कर्फ्यू में पहले पंजाब की खातून वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया और पंजाब अल्लाह के बाद ख़वातीन के हवाले। बाखुदा मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर कि हमारी ख़वातीन किसी भी तरीके से मैदान सियासत में और इंतज़ामी अमूर संभालने में अपना रोल अदा करती अब नज़र आती हैं। बेनज़ीर भुट्टो से ये दौर शुरू होता है। उसमें बड़ी बात यह है कि पंजाब को चलाएंगी ये खाली औरतें, पीछे नवाज शरीफ हों और कोई हो, डजंट मैटर, मगर फेस पर जो नेकनामी और बदनामी, अच्छाई, बुराई, वो सब जो गले पड़ेगी इनके है कि मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर होंगी, मरियम औरंगजेब होंगी सीनियर मिनिस्टर और उस्मा जो है वो तर्जुमान होंगी, वज़ीर इत्तलात होंगी, जो नज़र आता है। फिर हिना परवेज भट्ट से लेकर 4-5 ख़वातीन और हैं नाज के नाम से, नहीं वो तो शायद पीपल्स पार्टी में मेरे ख्याल में 4-5 ख़वातीन जो मुझे नज़र आता है कि जो वज़ीर बनेंगी। 22 वजारतें होंगी पंजाब की नून लीग की, और जिसमें से 2 मेरे ख्याल में काफ लीग को दी जाएंगी, 1 इस्तेहकाम पार्टी को दी जाएगी। और आगे के रास्ते खुले हुए हैं कि जूं टूट के इंडिपेंडेंट आते जाएंगे, वजारतें भी बढ़ती जाएंगी कि जाने वाले निगरां वफाकी जो काबीना है वो 6 करोड़ रुपए समेट के चली गई सिर्फ तनख्वाहों, अनाउंसेस, TDA, वो क्या कहलाता है TDA और वो CDA और क्या होता है जो अनाउंसेस होते हैं, वो सब खा पी के ट्रैवल अलाउंस, फलाना अलाउंस सब लेके हमने निकल लिए। निगरां दौर का भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। जो फिर सदर अलवी इजलास नहीं बुलवा के दे रहे, कहा जा रहा है कि जी राजा परवेज अशरफ साहब का स्पीकर असम्बली उनसे इजलास बुलवा लेंगे। और सदर अलवी अभी तक सबको पता है कि PTI के कारकुन हैं, इमरान खान की बदौलत ये हुमा उनके सर बैठा था, वरना गो के वो थे तो इस्टेब्लिशमेंट के पुराने लोग जिनको जो जानने वाले हैं कि क्लिफ्टन डिफेंस के एरिया में रहकर वहाँ के स्कूलों में अगर आपको कोई खिताब के लिए एक डेंटिस्ट हो आपको बुलाया जाए तो उसका क्या मतलब होता है। तो मगर जो सेगमेंट टूटा हुआ है वहाँ विदिन इंस्टीट्यूट, उसका दूसरे हिस्से जो इमरान खान के साथ है उससे जुड़े हुए हैं। मगर बात किसी हद तक सही है कि मखसूस नशस्तें अगर उन्हें नहीं दी जा रही जो अभी तक खाली पड़ी हैं, तो इजलास अगर मेम्बरान की तादाद पूरी नहीं है तो इजलास कैसे हो सकता है। लेट्स सी ये झगड़ा कौन हल करवाएगा। वही जाएंगे पिस्तौल बरदार और वही कनपटी पे रख कर फैसले करवाएंगे जो हमेशा से करवाते हैं।
باقی دیکھ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. کراچی میں آپ نے سنا ہوگا کہ 2 ڈاکو نوجوان لڑکے 19 سال 22 سال کے گولی مار دی گئی اور وہ زخمی کر کے بھاگ رہے تھے. 4 تھے. کراچی میں اب یہ عام وارداتیں ہیں. اور پھر جو سب سے بڑا واقعہ ہے کہ ایک خاتون عربی خطاطی کے ڈیزائن پر مشتمل کپڑے پہنے اچھرا جیسی مڈل کلاس لوئر مڈل کلاس آبادی میں گھوم رہی تھی تو اہل جنوں بھڑک اٹھے. جو دیکھیں وہاں یہ ایک مردوں کی سوسائٹی. مجھے آج تک یاد ہے میں نے یونائٹڈ نیشن میں ایک پاکستانی خاتون کا انٹرویو کیا تھا تو ان سے پوچھا جب پاکستان جاتی ہیں تو پہلا فیل کیا ہوتا ہے. تو ان کا تھا کہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ایک مردوں کے جنگل میں آ گئے ہیں ہم, جہاں صرف مرد اگتے ہیں جو بھوکی نظروں سے گھورتے ہیں اور جو پھاڑ کھانا چاہتے ہیں. تو وہاں مذہبی درندے, جنسی درندے, سیاسی درندے اور ہر طرح کے درندے پائے جاتے ہیں. ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں مگر انصاف, قانون, میرٹ سے انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے. وحشت تو سب کی ایک جیسی ہے. ہمارے یہاں پریویل کر رہی ہے آبادی کا فلو, پھر محرومیاں, ناکامیاں, پھر ریاست کی پالیسیاں, سب نے مل کر اچھے بھلے عام انسانوں کو جانور بننے پہ مجبور کر دیا ہے. اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جی خاتون اس طرح کے لباس کیوں پہن کے پھر رہی تھیں. کسی حد تک جائز رہی ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں سیج ہو پوری سوسائٹی کہ یہ قادیانی ہے تو مار دو, اور یہ شیعہ ہے تو مار دو, یہ سنی ہے تو مار دو, یہ دیوبندی ہے تو مار دو, یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو مار دو, یہ نون کا ہے مار دو, یہ پی ٹی آئی کا ہے مار دو, یہ متحدہ کا ہے اور اے این پی کا ہے تو, اور بلوچی ہے تو بالکل ہی مار دو. ایک ایسی سوسائٹی میں تو آپ کو رہنے کے سلیقے آنے چاہیے نا کہ تیز رفتار پانی میں کیسے تیرنا ہے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں کیسے دریا پار کرنا ہے اور کیچڑ سے کیسے گزر کے جانا ہے. تو صاف ستھرے ایک سڑک پر کیسے آرام سے چلتے ہوئے جانا ہے. تو سب کے اپنے طریقے, ایک کیوس جو ہے نا اس کا اپنا قانون ہوتا ہے نا, تو آپ کو اس قانون کے مطابق رہنا ہوتا ہے. وہ کہ بچا لیا اسے جانوروں سے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جہالت, وہ ہم بچپن میں کہتے تھے نا کہ ہماری والدہ بتاتی تھیں کہ ہمارے ان کے نانا گئے حج پہ, 100-150 سال پرانی بات ہے, تو انہوں نے آ کے معصوم سے بتایا کہ سعودی عرب میں بچہ ہر وقت قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. کہ ایک لطیفہ بھی ہے نا کہ ایک پاکستانی کھڑے ہو کے 2 عربی کی گفتگو سن رہے تھے بڑے غور سے اور خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ لوگ ہیں سیدھے جنت میں جانے والے. تو ایک دوسرے نے روک کے پوچھا کیا سن رہے ہیں؟ ان کا کہ قرآن سن رہا ہوں. ان کو حضور یہ قرآن نہیں پڑھ رہے, ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے, لڑ رہے ہیں. تو وہاں اس خاتون کا یوں باہر نکلنا سوالات اس لیے اٹھا رہا ہے کہ ایک جانور معاشرے میں آپ کیسے اس طرح سے گھوم سکتی ہیں. آپ کو نارمس آنی چاہیے وہاں رہنے کے, وہاں پر سانس لینے کے, کہ وہاں تو اب یہ طے ہو گیا کہ خوش نصیب ہوگا جو اپنی طبعی موت مر جائے, ورنہ تو کہیں ٹلا مار دے گا, تو کہیں ڈاکو مار دے گا, تو کہیں مختلف اینگل ہیں نا اس کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہی اپیل کر سکتے ہیں, یہی دعا کر سکتے ہیں. دیکھیے جی, سب سے پہلے بات کریں گے, 8-9 منٹ تو اسی میں گزر گئے کہ آئی ایم ایف کو جو خاصم نے خط لکھا ہے, کوئی اسے مداخلت قرار دے رہا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, کوئی غداری قرار دے رہا ہے, کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن قرار دے رہا ہے, تو کوئی ہیومن رائٹس کی لمبرداری کا ایک بہت بڑا کردار بتایا جا رہا ہے. مگر واشنگٹن سے میرے ایک بہت ہی انتہائی معتبر دوست ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی مجھے غلط خبر نہیں دی. مطلب انہوں نے کبھی یہ بھی کہا کہ یہ ڈاکومنٹ ہے اس خبر کے, تو میں نے کہا نہیں آپ رکھ لیں, مجھے معلوم ہے آپ کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بس آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ خبر آئی ایم ایف میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے کروائی ہے, یہ خط انہوں نے لکھوایا ہے. یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جی آل اوور یو ایس, کینیڈا, یورپ خان صاحب کی فالوئنگ بڑی ہے. وہ میرے پاس ویڈیو بھی ہے کہ سجاد برکی نے اپنے علاقے کے شوگر لینڈ کے, جہاں میں بھی رہا ہوں, کہ وہاں کے کانگریس مین کو اپنے گھر بلایا ہے اور بڑی
ایک مدلل اور جذباتی تقریر کی ہے کہ امریکہ سے معاملات جو بھی ہوں پی ٹی آئی کے، مگر ہیومن رائٹس وائلیشن، الیکشن کی ریگنگ، ان سب پر اسٹینڈ لینا چاہیے. تو وہ کسی اور موقع پہ میں آپ کو ذکر کروں گا. تو آئی ایم ایف سے بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خط وہاں بیٹھے ہوئے کچھ پاکستانیوں نے لکھوایا ہے. تو جسے کچھ لوگ یہ رنگ بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا آئی ایم ایف نے خود یہ کام کروایا ہے. تو نہیں، آئی ایم ایف اٹسیلف یہ کام نہیں کروا سکتا. یہ سوچ سے بھی باہر ہے کہ ابھی فائنینشیل انسٹیٹیوٹ یا بڑے اتنے بڑے ادارے جن کی ضمانتیں بڑے ملکوں نے دی ہوئی ہوں، وہ اپنے طور پہ ایسے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور نہ انلیگل کام یہاں کرنا کوئی ایسا آسان ہے. تو ہم پاکستانی تو رنگ دینے کے ماسٹر ہوتے ہیں، مگر یہ مانا جا سکتا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے جو پاکستانی ہیں خان صاحب کی سپورٹ میں پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. مگر سچائی تو تاریخ بتائے گی کہ انہی میں سے کوئی بولے گا، کبھی بولے گا، کیسے بولے گا. میں ان میں سے بہت سو کے نام بھی جانتا ہوں، مگر میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ اگر میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے سالڈ، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے فارغ کیا جا سکتا ہے. تو میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھیں مریم نواز جو ہیں، بحث یہ ہو رہی ہے کہ وہ کیسی وزیر اعلیٰ ہوں گی. ان کے خاندانی پس منظر میں اور اس کے حوالے سے پاکستان میں جرنلسٹوں کی کیٹیگری ہے کہ جو اوپر کی باتیں کرتے ہیں، جو گراؤنڈ سے ہٹ کر ریئلٹی سے آسمان میں اور فضا میں معلق جو چیزیں ان کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑے جرنلسٹ کہلاتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ کبھی منظر سے غائب ہو جاتی ہیں اور کبھی سامنے آ جاتی ہیں، جذباتی ہیں، تقریریں کرتی ہیں، باپ کے ساتھ کھڑی رہی، جیل بڑی اور بہادری سے کاٹی. وہ جیلیں جیسے کاٹی ہیں ان سیاستدانوں نے جیسے کاٹی اور کاٹتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. ایک دن کی تکلیف کو کہ اگر باتھ روم چھوٹا کر دیا تو وہ بھی ایک عذاب ہے. مطلب ہمارے آپ کے تو جو بیڈ روم، ماسٹر بیڈ روم بھی اگر بڑے بڑے ہوں تو وہ بھی ان کے باتھ روم سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے تو واقعی بہت بہادری کی بات ہے نا کہ جیل میں چلی گئیں. مطلب تعریفوں کے پل ہیں کہ شہباز شریف سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کی کارکردگی بھی سامنے ہے کہ لاہور پنجاب نظر آتا ہے، باقی شہر ریلوے اسٹیشنوں سے لے کر جہاں تک جائیے کچرے کے ڈھیر پورے پاکستان میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جیسے کچرا یہاں خوبصورتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ اس کی تزئین و آرائش، رنگ و بو جو ہے وہ پالیسی کا حصہ ہے. میں اس لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا. میں صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ دیکھیں، پہلی تو خبر خوشی کی ہے کہ ہماری خواتین آگے آ رہی ہیں اور انتظامی معاملات کو ہیڈ کرنے جا رہی ہیں. بے نظیر بھٹو نے بھی کیا 2 بار. صوبہ پنجاب 12.5 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے، سب سے سینسٹیو صوبہ انتظامی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، کلچر کے اینگل سے اور وہاں کی ڈائنامکس، سوشو پولیٹیکلی ساری چیزوں میں اگر ذہن رکھیں تو موسٹ سینسٹیو صوبہ ہے. اور آبادی کے لحاظ سے بھی ہے. مین ادارے بھی اب تقریباً وہاں پر نظر آتے ہیں کیونکہ اسلام آباد وہیں سے جڑا ہوا ہے. تو اس کی یہ ایڈمنسٹریٹو جو مینجمنٹ ہے، ساری چیزیں، وہ ایک خاتون اور وہ بھی ناتجربے کار، ایک بہت بڑا رسکی کام بھی ہے اور ایک اچھا تجربہ بھی ہے. اچھا وہ ہے نا غالب کا یہ شعر، شاید غلط پڑھوں، کہ گھر میں تھا کیا جسے تیرا غم غارت کرتا، ایک حسرت تعمیر ہے سو اب بھی رکھتے ہیں. تو وہاں ہے کیا جو بگاڑیں گے. مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ خاتون ایک ایروگنٹ ہیں، بہت نمود و نمائش اور ہٹو بچو، نازک، بہت ہی حساسیت اپنے معاملات میں، سیلفش ہونے میں. کہ آج ہی کا واقعہ ہے نا کہ پی ٹی آئی سے آئی ہیں، عظمیٰ کاردار ہیں، کوئی ایم پی اے، تو ناشتہ کر رہی تھیں، انہیں دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو گئی. وزیر اعلیٰ کو دیکھ کے کون نہیں ہو جاتا بھائی. اور پھر لو اور دو کی جہاں پر عادت پڑی ہوئی ہو، جہاں خوش آمد کا ایک کلچر ہو، تو وہاں تو دوڑیں لگتی ہیں نا. تو وہ جا کے ان کو مبارکباد دینے کے لیے گلے لگ گئیں اور ان کو حق کر دیا. تو انہوں نے خاتون کو پیچھے کیا، ہاتھ کو جھٹکا دیا، باقاعدہ ویڈیو آ گئی ہے. تو لوگ اس پہ باتیں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ تو بہت پہلے سے پتہ ہے جو عورت ووٹ ڈالتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ بھی اپنے بیگ سے خود نہیں نکال سکتی،
اور اس کے لیے بھی اس نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی ہو جو ایک بھوکے ننگے ملک میں 50,000 ڈالر کا بیگ ہاتھ میں لے کے پھرتی ہو، جس کے ہاتھ میں گھڑی کروڑوں اربوں روپے کی ہو، جس کے جوتے جو ہیں وہ موضوع بحث بنتے ہوں جسے فلمی اداکارائیں ہوتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کا ورکنگ ڈریس کیا ہوگا، کیونکہ خاتون ہے نا، تو ہمارے ڈسکرمنیشن خود رکھی جاتی ہے، لوگوں کی متوجہ کیا جاتا ہے کہ بے نظیر ایسے کپڑے پہنتی تھیں، نصرت بھٹو ایسے پہنتی تھیں، اور بیگم رانا لیاقت علی ایسے پہنتی تھیں، بے نظیر ایسے پہنتی تھیں۔ تو میں آپ کو بے نظیر کا صرف ایک واقعہ سناتا چلتا ہوں۔ ایک انٹرویو کے دوران خاتون بے نظیر میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ایڈیٹر وہ ان کی تصویریں بنا رہے تھے، تو وہ اچانک اٹھے تصویر بنانے کے لیے، تو بی بی کی یہاں سے شلوار کا پائچہ اٹھا ہوا تھا، تو ان کا فٹ جو ہے نا نظر آ رہا تھا نا فیٹ، تو ایک دم انہوں نے دوپٹہ صحیح کیا جو ہمیشہ کرتی تھیں وہ، انہوں نے کہا رکو رکو رکو، مجھے یہ پائچہ نیچے کرنے دو بھائی، اگر یہ تصویر ایسے چھپ گئی تو مولانا فضل الرحمان میرا تماشا لگا دے گا میرے خاندان کا۔ یہ خوف دیکھیں آپ، بے نظیر جیسی بولڈ، بہادر، جرأت مند، جو اپنے سیاسی نظریات کے لیے مرنے پہنچ گئی اور مر کے ہی اس نے اپنا عہد پورا کیا، وہ بھی اس سماج کی گھٹیا حرکتوں سے تنگ تھی اور ڈرتی تھی اندر سے کہ رکو رکو، یہ پائچہ اگر اٹھا رہ گیا، جو ذرا سا اٹھا ہوا تھا، تو وہاں ابھی سے کانشیس کیا جا رہا ہے کہ تم نے دوپٹہ کیسے پہننا ہے، تم نے یہ ڈرامہ بازی، جبھی تو اس عورت کو جس کے بدن پر ایک فیشن ہے سعودی عرب میں، مڈل ایسٹ میں، کہ خطاطی کی ہوئی ہے اس پر اور لکھا ہوا ہے، جو بھی لکھا ہوا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ حلوہ، اس کے تو معنی بھی سویٹ بتائے جاتے ہیں عربی میں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ خاتون ایک ایروگنٹ خاتون ہے، غصہ انہیں بڑی جلدی آتا ہے، جو میرے جاننے والے ان کے بارے میں بتاتے ہیں، اور پھر جو پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے پرووک کرنے کے لیے ایوری ڈے، آج تو آپ نے کرفیو لگا لیا، سیکورٹی ٹائٹ کر دی کہ لبیک کا بھی ایک، وہ کہہ رہا ہے میرے خیال میں کوئی ایک جیتا ہے یا وہ کون سی اسمبلی سے، یہ وہیں سے پنجاب سے میرے خیال میں، وہ کہہ رہا ہے جی ہمیں تو بند کر دیا گیا تھا، ہم تو باہر بھی نہیں آ سکتے تھے، ویڈیو آ گئے ہیں کہ کسی کارکن کو اندر نہیں جانے دیا، مال روڈ سیل کر دیا گیا۔ کتنے دن تو پیشنس کا مقابلہ ہوگا، اور جو پنجاب کی بے لگام بیوروکریسی ہے، اور ابھی نگرانوں کے دور میں آئی جی تو ایک منشی بنا ہوا تھا نا، مطلب سوتا بھی وزیر اعلیٰ کے گھر میں شاید نیچے فرش پہ تھا، کیونکہ معاملات اگر ایک ہو جائیں، تھانوں کے دوروں کا وزیر اعلیٰ کا روز کیا کام ہے، یا ہاسپٹلس کا، وہ تو جب وزارتیں الگ ہیں، ادارے الگ ہیں، تو وہ تو ان سے جواب طلب کرتا ہے، اس کے لیے آفس بنائے، سال میں ایک آدھ کوئی دورہ ہو سکتا ہے نا، مگر جب نمود و نمائش و شہرت کی عادت پڑی ہوئی ہو، اور یہ شہباز شریف کا بھی ریکارڈ تھا، اچھا اس صوبے کو کون سنبھال سکتا ہے، شتر بے مہار پولیس اس کے سارے ادارے، کہ یہ انہی کے چچا اور انہی کے باپ پولیس افسران کے ایس پی کے لیول کے بھی انٹرویو خود کرتے تھے چیف منسٹر صاحب بیٹھ کے، کہ کون سا لگانا ہے کون سا نہیں لگانا ہے، کیوں جو ان کے مفادات پورے کرے گا اسے لگائیں گے۔ تو موجود سچویشن میں پیسے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹ بھی کھڑے کرنے کے لیے کسی کا گلا ہی کاٹیں گے کسی اور مد میں، تو کوئی ایک آدھ پروجیکٹ بنا لیں گی، گو کہ آئی ایم ایف چلے گئے ہیں 6 بلین، وہ 6 بلین سے اب 8 بلین پہ آ گئے، 8 بلین کا لون چاہیے۔ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ان کی گورننس کیا ہوگی، پیچھے نواز شریف انہیں پرائم منسٹر بنانے کے لیے جو گیم کر رہے ہیں، مگر میرا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ان کے ساتھ ختم ہونے جا رہی ہے۔ جس اسمبلی میں یہ دونوں پارٹیاں نوجوانوں کی، بلاول نوجوانوں کی بات کرتا ہے نا، اور یہ بھی مریم بی بی کے نوجوانوں کی بات، کہ نوجوان آئے سیاست میں اور انہیں ہم انکریج کریں گے، تو قومی اسمبلی میں صرف 4%، ٹوٹل 4%، اور تحریک انصاف تو بنی یوتھیا کے نام پر ہے نا، ٹوٹل 4% لوگ اسمبلی میں پہنچے نوجوانوں میں سے، جنہیں نوجوان کہتے ہیں، ورنہ 112 تو زمیندار پہنچے ہیں، 47 جو ہیں بڑے صنعت کار پہنچے ہیں، اور 20 ماشاءاللہ ایسے بھی ہیں جو کوئی کام ہی نہیں کرتے، جن کا کام ہی سیاست ہے، بزنس ہی وہ ہے۔
تو آنے والے دنوں میں آپ کو ان کی کارکردگی پتہ چل جائے گی. مگر میں یہ جانتا ہوں کہ اب پنجاب ہے عورتوں کے قبضے میں، جو 2 منٹ میں ستن اتار کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں. محاورہ سنا ہوگا نا کہ ہر بدتمیز آدمی کی، میں ذرا لائٹ کر کے بتا رہا ہوں، ہر بدتمیز آدمی کی عزت کرو کیونکہ اس سے تمہاری عزت کو خطرہ ہے. تو آنے والے دنوں میں جو رنگ پڑنا ہے یہاں، وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو دیکھتے ہیں. اب آخر میں سب سے ذکر کرتے ہیں کہ جی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب جاتے ہوئے جو واگا پر ٹانگیں چیرنے کا مقابلہ ہوتا ہے نا انسانی تاریخ میں، انوکھا واقعہ کہ دونوں طرف کے فوجی آ کے ٹانگیں چیر کے کون کتنی اونچی اٹھا سکتا ہے اور نیچے سے کس کا کتنا لہو بہہ سکتا ہے، اس مقابلے کو مزید رونق بخشنے کے لیے اربوں روپے کا فنڈ لے کر گئے کہ انکلوجر بڑے کیے جائیں گے تاکہ 18,000 تماشائی آ کر وہ تماشا دیکھ سکیں اور یہ نفرت جو ہے وہ پریویل کرتی رہے بلکہ بڑھتی رہے، اور کہیں وہ خدا نہ خواستہ کم ہو رہی ہے تو اسے قائم و دائم رکھا جا سکے، اس کے لیے فنڈنگ کر کے گئے ہیں. یہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، جو صحافی رہے ہیں، جو آج بھی میڈیا چلاتے ہیں، جو ڈیموکریسی کی ایک بیسک ستون ہے، جو بتاتا ہے کہ پیشنس کیا ہوتے ہیں اور رواداری کیا ہوتی ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ انصاف، قانون اور ثواب کیا ہوتا ہے. وہ وزیر اعلیٰ یہ کام کر کے جا رہا ہے کہ فنڈنگ لے کر جا رہا ہے کہ یہاں بڑے انکلوجر بنائے جائیں، یہاں پارک بنایا جائے. اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ دونوں سائڈ پہ واگا پر ایک ہی زبان بولنے والے لوگ بیٹھا کرتے ہیں نا. پنجاب میں تو دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے، اور نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اور سائڈوں کی زمینوں پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، گائے بھینسیں ادھر سے ادھر بیچی جا رہی ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، اور ریاست سر چڑھ کے ناچ رہی ہے. اور اس ملک کو یہاں تک پہنچا دیا کیونکہ وہاں نعرے لگانے والے لوگ جاتے ہیں، اور ان نعروں کو میک شور کرنے کے لیے محسن نقوی جیسے لوگ لائے جاتے ہیں، ان کو آگے کیا جاتا ہے اور بظاہر یہ حب الوطنی ظاہر کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا انجام آپ کے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے. اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، دونوں طرف کا کبھی منظر دیکھ لے. وہاں انکلوجر پہلے کبھی بھرا ہوتا تھا 20 سال پہلے، اب وہ آلموسٹ ویران ہو چکا ہے. وہاں لوگ اس نفرت زدہ کھیل سے تنگ آ چکے ہیں، وہ نہیں آتے، اور یہاں کراؤڈ بڑھایا جا رہا ہے. اس سے آپ اپنی ریاست کے بارے میں فیصلہ کر لیں. ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا سے تعلقات فلانا، اول تو دیکھیں حسین خامقانی ہمارے اپنے ہر کالم کا اینڈ اسی پہ کرتے ہیں کہ جی انڈیا سے تعلقات لازمی ہوں. نواز شریف تو لائے اس لیے واپس گئے کہ انڈیا سے تعلقات یہ کروا سکتے ہیں. مگر ایک طرف یہ انکلوجر تو اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ انڈیا سے بھی کسی نے پوچھا ہے کیا وہ آپ سے تعلقات چاہتا ہے، یا اس کو شوٹ کرتے ہیں اب آپ سے تعلقات. ہر چیز اس کی کلیئر ہو چکی ہے. آپ جہنم میں جائیں، جو کرنا ہے کریں. آپ لڑنے جوگے تو رہے نہیں ہیں، کیونکہ اب تو آپ زمینداری کریں گے، کاشتکاری کریں گے، آپ DHA چلائیں گے، انڈے بیچیں گے، مرغی بیچیں گے. تو انہیں آپ سے تعلقات بنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ سے تعلقات بنا کے عذاب میں زندگی ڈالنی انہوں نے. تو بہرحال آنے والے دن بہت دلچسپ ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے، کل گفتگو ہوگی آپ سے. اللہ حافظ.